अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर सरगोदा के देही इलाके से है। मैं जब कभी लाहौर आता, सैयद असद गिलानी मरहूम ये कहकर मुझे हिजरत पर उकसाते कि सरगोदे वाले बासी अखबारात पढ़ते हैं, बासी फल खाते हैं और मुझे कायल करते कि छोटे शहर से हिजरत करके बड़े शहर में आ बसना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हिजरत मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी वीराने में जा बसते तो वही वीराना रश्क सत फिरदौस बन जाता। लेकिन यसरब को शर्फ हिजरत बख्शा जाना ये वाज़िया करने के लिए काफ़ी है कि बड़े शहर असाबी मराकज़ और किसी तहरीक से वाबस्ता अफराद की कामयाबी का अव्वलीन जीना होते हैं। बहरहाल कुछ गिलानी साहब की तरकीब से और कुछ दुनियावी अगराज की खातिर 1979 में लाहौर आ बसा। यहाँ आकर मुझे 2000 माहाना पर किराए के मकान में रहना पड़ा। मेरे मालिक मकान वो पहला किरदार थे जो मुझे बावर करा गए कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक एक से एक बढ़कर है। नीज़ अल्लाह के बंदे उसकी ज़मीन पर आजिज़ाना चाल चलने वाले हैं। वो रातों को मुसल्लों की जीनत होते और दिन को के दौरान दयानत व इमानत के साथ रिज़्क़ के हलाल की तलाश में सरगर्दा नज़र आते हैं। मेरे मालिक मकान ने 1986 में वतन छोड़ा और कारोबार और मुलाजमत के सिलसिले में हरमैन शरीफैन वाले मुतबर्रुक ज़मीन को वतन सानी बना लिया। मैं उनके मकान में 1984 से 1994 तक कायम रहा। 24,000 रुपये से शुरू होकर 60,000 रुपये तक पहुँचा। मैं गवाही देता हूँ कि उन्होंने कभी किराया वसूल नहीं किया। 10 वर्षों का तमाम किराया मेरे हाथों में मुख्तलिफ खैराती इदारों को दिया गया। मैं रसीदें हासिल करके अपने मालिक के मकान के हवाले कर देता था। हर शबान में उनका ख़त बल्कि हुक्मनामा मुझे मौसूल हो जाता। 10,000 जहाद कश्मीर फ़ंड और 10,000 जहाद अफ़गानिस्तान फ़ंड में जमा करा दें। बकाया 4,000 जमयत तलबा उर्बिया के शहीद फलां नौजवान की वालदा को पहाड़ी के पत्ते पर मन नहीं ऑर्डर कर दे। अतियात भेजते भेजते मुझे इस्लामी तालीमी मराकज़ के पते अज़बर हो गए। बाज़ औक़ात वो अपने करीबी अज़ा क़ारिब को भी याद रखते और तासुर देते कि यह कर्ज़ हसना की मद से है। उनका एक ही तकाज़ा होता कि तक़सीम अतियात का सारा काम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में तकमील पज़ीर हो जाए ताकि वह कम अज़ कम 70 गुना अजर व सवाब के मुस्तहिक़ ठहरें। मैं अपने मालिक मकान के जज्बे इत्तफ़ाक़ पर हैरान भी था और खुश भी कि दुनिया में ऐसे मख़ीर लोग भी हैं। यह ख्याल भी आता कि मेरे मबदूह मालिक मकान सऊदिया में एक कारोबार कर रहे हैं, वहाँ रियाल कमाते हैं, इसलिए 30-40 हज़ार रुपये फ़ी सबीलिल्लाह खर्च कर डालना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं 1985 में उम्रे के लिए मक्का मुकरमा उनके मकान पर पहुँचा। उन्होंने इंतहाई खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया और कुछ पूछे बगैर मेरा सारा सामान खुद उठाकर बालाई मंजिल पर ले गए। मैं 10 रोज़ उनका मेहमान रहा। ग़ालिबन दिसंबर के आखिरी अयाम थे। वो सुबह नाश्ता 2 बजे को ज़हराना और 8-9 बजे रात का खाना खाते, लेकिन मेरे लिए भारी नाश्ता पराठा वगैरह तैयार कराते और रात का खाना मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद मेरे कमरे में पहुंचा दिया जाता। उन्होंने ना सिर्फ खुद मुझे बेहद इज़्ज़त और इकराम से नवाजा बल्कि उनके छोटे छोटे बच्चों ने भी मेरी खिदमत में कोई कसर उठा न रखी। मेरी जद्दा रवानगी के वक्त मेरा भारी सामान खुद उठाकर टैक्सी अड्डे पर ले गए और मुझे मोहब्बत के साथ रवाना किया। मैं हरम के दौरान उन्होंने मुझे मना मुज़ल्फ़ा, अरफ़ात, जबल नूर और जबल सूर की ज़ियारत कराई। खुद कार ड्राइव करते रहे। मैंने पूछा वतन वापसी कब होगी। मुझे ये फ़िक्र खाई जा रही थी कि मकान खाली करना होगा और मुज़फ़्फ़ात लाहौर में उनकी जो 50 एकड़ ज़मीन मज़ारात पर ले रखी है वो भी छोड़नी होगी। वो मुस्कुराया और फरमाया खातिर जमा रखो, वापसी का भी कोई इरादा नहीं। भले आदमी यहाँ से कोई मुसलमान खुद वापसी का सोच सकता है। जब तक मुमकिन हो हरम पाक की नमाज़ और सादतों से फैज़याब होता रहूँगा। जब मुमकिन ना रहा तो यहाँ की पाकीज़ा यादें सीने से लगाया आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। सऊदिया में बरसों के आम के बावजूद उनका साजो सामान मामूली हैसियत का था। गैर मुल्की अशिया की चमक दमक उनके घर में नहीं थी। वो बहुत कुछ कमाते लेकिन राह खुदा में खर्च कर डालते। मेरे 10 रोज़ा क़याम के दौरान 3-4 मेहमान और आए और मेरी तरह बेतकल्लुफ़ी से अपना घर समझकर डेरे डाल दिए। बाद में पाकिस्तान के दोस्तों ने बताया कि तुम्हारे मालिक मकान का घर तो हज के दिनों में मदीनतुल हज्जाज का मंजर पेश करता है। मेहमानों की खुराक और रिहाइश का तमाम तो दरकनार मालिकाए मकान हाजियों के कपड़े धोने और इस्त्री करने का फरीज़ा भी खुद अंजाम देती हैं और आयाम हज में उनके यहाँ कभी 50 से कम पाकिस्तानी मेहमान नहीं होते। तब मुझे याद आया कि क्या मैं उम्रा के दौरान रोज़ाना धुले धुलाए कपड़े मेरे तकिए पर कौन रख देता था। मेरा मालिक मकान मेरी निगाह में एक मिसाली इंसान है। अब वो साल भर से पाकिस्तान वापस आ गया और उसके बाद
اس کے بعد بھی 2-3 عمریں کر چکا ہے، کیونکہ اس کا دل انہی پر نور فضاؤں میں اٹکا ہوا ہے۔ اس کی عمدہ صحت، نورانی چہرہ، اس کی متقیانہ زندگی اور امانت و دیانت اس دنیا میں بھلائی اور آخرت کی یقینی بھلائی، کس چیز کا تذکرہ کیا جائے اور کس چیز کا تذکرہ چھوڑا جائے۔ اس عظیم اور انمول کردار کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ میں اس کا نام اور پتہ ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اجر عظیم کے خاطر اللہ تعالیٰ کے ہاں گمنام محسنوں کی صف میں شامل ہو کر حاضر ہونا چاہتا ہے، تاہم یہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ ملت مسلمہ کا ایک گراں قدر ہیرا ہے، اور اس ملت کا عظیم وجود انہی جیسے ہیروں اور موتیوں کا مرہون منت ہے۔ اپنے اس بے لوث محسن کی عظیم داستان کے ساتھ ساتھ اپنے ایک بد نصیب دوست کی دکھی کہانی سنانے کو بھی جی چاہتا ہے، تاکہ نگاہ عبرت کچھ تو دیکھ سکے۔ صاحب میرے آبائی گاؤں سے ملحق ایک بڑے گاؤں کے باسی اور بہت بڑے قبیلے کے فرد ہیں۔ اگست 91-92 کی بات ہے کہ ایک دوپہر وہ میرے پاس منصور تشریف لائے۔ ان کے پاس ایک FIR کی نقل تھی۔ وہ ہوائی فائرنگ کے الزام میں ضمانت قبل از گرفتاری چاہتے تھے، جو بڑی ہی آسان بات تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ براہ راست ہائی کورٹ اس لیے آئے ہیں تاکہ ناکامی کی صورت میں گرفتاری کا خطرہ نہ رہے۔ میں نے بھاری فیس مانگی۔ انہوں نے بے پرواہی سے نیلے سبز نوٹ میرے سامنے رکھ دی اور فرمایا، میں نے 5 سال سعودی عرب میں خوب دولت کمائی ہے، اس لیے فیس کوئی مسئلہ نہیں، ضمانت لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ درمیانہ قد، چھریرا بلکہ پھرتیلا بدن، گورا چٹا رنگ، خوبصورت آنکھیں، ستواں ناک، خوبصورت چمکیلے دانت، سفید لٹھے کا کلپ لگا تہمند جو زمین پر ٹخنوں سے نیچے گھسٹ رہا تھا، تو گھوڑا بوسکی کا کڑائی والا کرتا، سونے کے بٹن اور اسٹڈ، گلے میں طلائی زنجیر اور انگلیوں میں سونے کی مختلف نگوں سے مزین 2 انگوٹھیاں، اس پر متضاد ہاتھ میں نفیس رولڈ گولڈ لائٹر اور غیر ملکی سگریٹوں کا پیکٹ تھا۔ وہ سگریٹ کا کش بڑی دل جمی سے لگاتا اور نیم آنکھوں کے ساتھ بڑے لاابالی انداز سے دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرتا۔ مجھے بھاری فیس کے علاوہ بھی اس نوجوان سے دلچسپی ہو گئی، کیونکہ میں اس کے نام اور خاندان کو غائبانہ طور پر جانتا تھا، دور پار کی رشتہ داری بھی تھی۔ میں نے بات بڑھائی اور سعودی عرب کے حوالے سے پوچھا، پھر تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ دولت دنیا بھی حرمین شریفین کے جوار میں رہ کر کمائی، 2-3 حج اور 2-3 عمرے تو کہیں گئے نہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی سعادت ملی ہو۔ پھر حرمین شریفین میں نماز پنجگانہ کا عظیم ثواب جو کسی نصیب والے کی قسمت میں ہوتا ہے۔ نوجوان نے بے خیالی سے میری گفتگو سنی اور ناگوار سا تاثر اس کے چہرے پر نمودار ہوا۔ اس نے سگریٹ سلگایا، جھٹکے سے لائٹر بند کیا اور دیر تک دھواں منہ میں بند رکھا، اور پھر مختصر سا جواب دیا، میں نے کوئی حج وج کیا نہ کوئی عمرہ، بلکہ میں نے نماز بھی شاید ہی کبھی پڑھی ہو۔ میں تو دولت کمانے گیا تھا، وہ ڈٹ کر کمائی اور بڑھ چڑھ کر خرچ کی۔ میں اس کے منہ سے یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ زیادہ بات کو بڑھانا میں نے مناسب نہ سمجھا، تاہم اسے گجرانوالہ کے خواجہ عبدالعزیز کی بد نصیبی کی داستان زبردستی سنا ڈالی۔ خواجہ صاحب 60 برس کی عمر میں عمر قید کی سزا پا کر نیو سینٹرل جیل ملتان میں وارد ہوئے۔ امیر و کبیر، موٹا تازہ انسان، اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اب وہ ایک طرح سے نفسیاتی مریض تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 1955-56 میں حج پر گئے۔ حج سے فارغ ہوتے ہی وہ اپنی عیشانہ زندگی کی طرف لوٹ گئے، وطن واپسی کا انتظار بھی نہ کر سکے۔ وہیں جوار کعبہ کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں شباب و شراب کی محفلیں جم گئی۔ وطن واپسی آئے تو بدقسمتی کے اندھیرے سایوں نے آ گھیرا۔ نوجوان دوسری بیوی اور اس کے آشنا کو طیش میں آ کر قتل کر ڈالا اور اس پر انہیں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ پہلی بیوی سے جوان لڑکوں نے عیاش اور بدگماش باپ کی دولت اور جائیداد پر قبضہ تو کر لیا، مگر اس کی خبر لینی مناسب نہ سمجھی۔ اب کروڑ پتی خواجہ صاحب لاوارث قیدی تھے اور اپنی سزا کے خلاف اپیل کے لیے وکیل بھی مقرر نہ کر سکتے تھے۔ میں نے بحیثیت قیدی منشی جیل سے ان کی اپیل دائر کی، لیکن خواجہ صاحب اپیل کے فیصلے کا انتظار نہ کر سکے۔ پہلے انہیں پاگل پن کے دورے پڑے، انہیں دماغی امراض کے اسپتال منتقل ہونا پڑا، جہاں ان کو ریڑھی کے آگے بطور بیل جوتا گیا۔ وہ ناز و نام سے پلے ہوئے تھے، یہ مشقت برداشت نہ کر سکے اور 1 سال کے اندر انہیں دل کا جان لیوا دورہ پڑا اور وہ راہ ملک عدم ہو گئے۔ عبرت کی بات یہ ہوئی کہ جوان اولاد اور ان کی پہلی بیوی نے ان کی لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ لاوارث قرار پا کر کسی گمنام قبر میں دبا دیے گئے۔ نیم پاگل خواجہ صاحب نیو سینٹرل جیل ملتان کے پارٹ نمبر 7 میں اونچی آواز سے کہا کرتے تھے کہ انہیں کعبے کی بے حرمتی کی سزا ملی ہے۔ نوجوان کہانی سن کر مسکرایا اور اس نے پھر سے بے پرواہی کے ساتھ سگریٹ سلگایا اور دھوئیں کے مرغولے فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، آپ میری ضمانت کی فکر کریں،
ایسی داستانیں سنانے والے دنیا میں اور بہت لوگ موجود ہیں۔ آج دنیا بھر کے 1 ارب مسلمانوں میں سے شاید ہی 1 لاکھ نمازی ہوں گے، تو کیا باقی 1 لاکھ کم 1 ارب جیل میں چلے گئے ہیں یا پاگل ہو گئے ہیں؟ یہ قسمت کے سودے ہیں۔ مجھے دیکھیں، میں سعودی عرب 5 سال منمانی زندگی بسر کر کے آیا ہوں اور اتنی دولت کما لایا ہوں کہ میرے اقربا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ حاجی بھی ہیں اور نمازی بھی۔ آپ مہربانی فرما کر میری پکی ضمانت کروا دیں، کیونکہ مجھے آئندہ بلدیاتی الیکشن لڑنا ہے اور میرا منصوبہ یہ ہے کہ چیئرمین بلدیہ منتخب ہو جاؤں گی۔ اخلاقی درس آپ کسی اور کو دیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میں نے ڈٹ کر فیس وصول کی اور خرچہ درخواست اور عملے اور اہلکاروں کے نام پر مزید بہت کچھ لیا، جو ملا کر فیس سے بھی زیادہ تھا۔ تاہم ضمانت پختہ کروا دی، کیونکہ معمولی جرم تھا اور ضمانت ہو ہی جانی تھی۔ بلدیاتی انتخابات ہوئے اور وہ نوجوان بھاری اکثریت سے جیت گئے، کیونکہ سعودی سے کمائی ہوئی دولت کے سامنے مد مقابل کی سب پیش بندیاں ریت کی طرح بہہ گئی۔ تاہم برادری میں ایک مستقل مناقشت کا آغاز ہوا اور چند روز بعد ہمارے نوجوان منتخب نمائندے کو مخالفین نے سربازار جوتوں سے پیٹا اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور بال نوچ ڈالے۔ 1 ہفتہ بعد اس پھپھرے نوجوان نے اسی بازار میں مد مقابل کو بندوق کے فائر سے قتل کر دیا۔ اس پر مقدمہ چلا اور اس سے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ اب وہ غالباً اسی مبارک نمبر 7 کی B کلاس وارڈ نیو سینٹرل جیل ملتان میں ہے اور اس کے مخالفین نے اس کے باپ بھائی اور چچیرے بھائی کو انتقاماً قتل کر ڈالا ہے۔ دونوں خاندان مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ چند روز قبل مجھے نوجوان کا پیغام پہنچا، اس کی اپیل نہیں لگ رہی، لہٰذا میں ضمانت کے لیے کوشش کروں۔ پیغام بھر سے پتہ چلا کہ سعودی ریال ختم ہو چکے ہیں، اب فیس کی بات پاکستانی سکے کے مطابق ہوگی۔ اگرچہ قانون یہ ہے کہ 2 سال تک اگر اپیل کی سماعت نہ ہو تو اپیل کنندہ کو ضمانت پر رہا ہونے کا حق ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس کی ضمانت نہیں ہوگی، کیونکہ خواجہ عبدالعزیز کی ضمانت بھی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ گجرات والا کا کروڑ پتی بزاز تھا۔ اس لیے میں نے معذرت کر لی۔ آج بھی میں اپنے مالک مکان کے خوبصورت بنگلے کے سامنے سے گزرتا ہوں تو ہائی کورٹ پہنچنے تک میرے سامنے خوش بختی اور بدبختی کے متضاد مناظر کی فلم چلتی رہتی ہے۔ میرا مالک مکان اپنے محکمے سے ہینڈ شیک کر کے خطیر رقم وصول کر چکا ہے۔ بیوی بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی بھرپور صحت اور اس کی دلکش زندگی قابل رشک ہے۔ ہر گھڑی نیکی اور بھلائیوں کی تلاش میں رہنا اسے برگزیدہ انسان کے مقام بلند کرنے کے قریب سے قریب کر رہا ہے۔ اس کے زرعی زمین لاہور کے مضافات میں شامل ہونے سے 500-600 گنا زیادہ قیمتی ہو گئی ہے۔ وہ دین کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور دنیا اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ یہ وہ فصل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ دوسرے لمحے میرے سامنے ایک عبرتناک منظرہ موجود ہوتا، خواجہ عبدالعزیز کی لاوارث لاش، غیروں کے ہاتھوں تدفین اور گمنام قبر، اور تیسرے لمحے نوجوان خوبصورت اور بانگا نوجوان میری نظروں میں گھوم جاتا ہے، جس کے ریال ختم ہو چکے ہیں اور وہ جیل کی کال کوٹری میں شاید عمر تمام کر دے، لیکن اس کے سامنے ابھی توبہ کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے اور اسے اپنا معاملہ اس رب غفور سے طے کرنا ہے، جس کی رحیمی اور کریمی کا نقشہ میاں محمد نے یوں کھینچا ہے: ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا دیکھے پردے دیون والا۔ میرے ماں باپ میری ایک لغزش دیکھ کر مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر میرا اللہ لاکھوں گناہ دیکھ کر بھی میری پردہ پوشی کرتا ہے۔ تاہم توبہ کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جو مقبول بارگاہ ہوں، ورنہ آخری ہچکی تک آدمی گورکھ دھندوں میں پھنسا بے ٹکٹ موت کی گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔